अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। सॉरी जूलिया, अव्वल तो अब इतना वक्त नहीं रहा कि सारे दरवाजे खोले जाएं और फिर वहाँ से टाइम बम ऑफ किया जाए। और अगर ये मुमकिन भी होता तब भी मैं ऐसा ना करता। इस अड्डे की तबाही हमारा मिशन है और इस अड्डे की तबाही से नीबिया में डोगो फाइटर्स की कमर हमेशा के लिए टूट जाएगी। और अगर मिशन की वजह से हमारी जानें चली जाती हैं तो मिशन के मुकाबले में ये कोई महंगा सौदा नहीं है। सफदर ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। सॉरी सफदर, बस ऐसे ही जहन में ये बात आ गई थी। जूलिया ने सफदर के जज्बे के सामने शर्मिंदा होते हुए कहा। तनवीर अब खामोश खड़ा था। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था। वो शायद कोई ऐसी तजवीज़ सोचने में मसरूफ़ था जिससे यहाँ से निकला जा सके, लेकिन उस आर्थर ने ऐसी कोई जगह ला कर रखा था कि अब यहाँ से निकलने की कोई सूरत ही नज़र ना आ रही थी। और वक्त था कि मुसलसल और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। उसी लम्हे सफदर के हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर से टूटू की आवाज़ें सुनाई दी और सफदर ने चौंक कर हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो चीफ, मैं मार्थर बोल रहा हूँ, ओवर। मार्थर की इंतहाई घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। यस ओवर, सफदर ने इस बार इंतहाई संभले हुए लहजे में कहा, क्योंकि अब वो ज़हनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल से समझौता कर चुका था। चीफ, मैंने बेहद कोशिश की है लेकिन जनरल बार्टर से रब्ता कायम नहीं हो सका। उनके पास स्पेशल ट्रांसमीटर नहीं है शायद। मैंने बाहर ड्यूटी वाले को आपकी बात समझानी चाहिए लेकिन उसने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब क्या करना है ओवर, मार्थर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। ठीक है, अब जनरल बार्टर की किस्मत, मैं क्या कर सकता हूँ ओवर एंड ऑल, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने लाशौरी अंदाज में उसे जेब में डाल दिया। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, सफदर ने होंठ भींचते हुए कहा और जूलिया और तनवीर दोनों ने सर हिला दिए। अब दोनों के चेहरों पर सफदर की तरह इंतहाई गंभीर संजीदगी की चादर चढ़ चुकी थी। आदमी इस वक्त तक ज़रूर घबराता है जब तक उसे ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आती रहती है, लेकिन जब ये उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर उसकी घबराहट एक जामिद सी संजीदगी में बदल जाती है। और इस वक्त इन तीनों की यही कैफियत थी। उनके होंठ भींचे हुए थे, चेहरा पथरीला सा हो रहा था और आंखें इस तरह फैली हुई थी जैसे वो शीशे के पार रास्ते की बजाय हला में कहीं दूर झांक रहे हों। शायद वो शीशे की दीवार के पार इस दुनिया में झांक रहे थे जहाँ 10 मिनट बाद उन्होंने जाना था और फिर हमेशा वहीं रहना था। कि अचानक वो तीनों बैक वक्त चौंक पड़े, क्योंकि रास्ते पर उसे 10 फौजी तेज तेज कदम उठाते अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें से सबसे आगे एक लंबे कद का फौजी था जिसका मुंह जंगी घोड़े की तरह का था। आंखों पर नज़र का नफीस चश्मा था, सर पर पी कैप था, लेकिन उसकी साइडों से बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों की झालर साफ नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर इतनी दूर से भी इंतहाई सफाकी साफ नज़र आ रही थी। उसके पीछे वो सेकंड चीफ आर्थर था और उसके पीछे 8 मशीन गनों से मुसल्लिह फौजी। वो तीनों ही समझ गए कि सबसे आगे आने वाला वही जनरल बार्टर है जिसकी अचानक आमद की वजह से वो यहीं फंस गए हैं। सफदर ने लाशौरी तौर पर घड़ी देखी। अब टाइम बम फटने में सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं, साम बम सेक्शन में मौजूद टाइम बम को ऑफ किया जा चुका है। जनरल बार्टर ने भूखे भेड़िए की तरह दांत नकोसते हुए इंतहाई क्रस्त लहजे में कहा। उसने शायद सफदर को कलाई की घड़ी में वक्त देखते चेक कर लिया था, लेकिन उसके इस फिक्रे की वजह से इन तीनों के हलक से बैक वक्त तवील सांस निकल गए। सुनो, तुम यकीनन वही पाकिस्तानी एजेंट हो जो जेसूरा कर्नल जोहम को कत्ल करने के बाद छावनी पहुंचे, फिर कमांडर लारल को अगवा करके हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, लेकिन बरवक्त इतला मिल जाने पर तुम्हारे हेलीकॉप्टर को घेर लिया गया। कमांडर लारल की लाश भी मिल गई है। फिर तुम लोग जंगल में जा उतरे। एयर चीफ राशल से हमाकत सरजद हुई और उसने तुम्हारी लाश यहाँ भिजवा दी, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती जंगल में से डॉक्टर्स की लाशों के साथ साथ पेट्रिशा की लाश भी दस्तयाब हो गई। इस तरह हमें मालूम हो गया कि तुम लोग यहाँ मेकअप में आए हो, क्योंकि वहाँ खुला मेकअप बॉक्स भी मिल गया था। मुझे चूंकि तुम्हारी छावनी पहुँचने की इतला कमांडर लारल ने दे दी थी, इसलिए मैं फ़ौरन छावनी पहुँचा, लेकिन वहाँ से जब हालात मालूम हुए तो मैं जंगल पहुँचा और वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। राशल को उसकी हमाकत की सज़ा मौत की सूरत में मिली है। यहाँ अड्डे में आते ही मुझे इतला मिल गई कि तुमने महसूस मशीनरी की वजह से फ़ौरन चेक हो गया और उसे बम को ऑफ कर दिया गया। आर्थर को असली हालात का उस वक्त तक इल्म न था, चूँकि तरबियत इंतहाई सख्ती से असूलों पर कायम रहने की दी जाती है और तुमसे कई बेअसूलियाँ हुई थी, इसलिए आर्थर ने अपने तौर पर तुम्हें यहाँ कैद कर दिया था, लेकिन उसे ये मालूम न था कि तुम शेफर्ड की बजाय पाकिस्तानी एजेंट हो। चनाचे यहाँ आते ही उसने सबसे पहले मैंने उसकी इस अक्लमंदी और रसूल पसंदी पर बेहद खुश हुआ हूँ और मैंने उसे शेफर्ड की बजाय इस मेन अड्डे का फुल चीफ बना दिया है और उसे ये अहकाम दे दिए हैं कि वो तुम्हें यकीनी तौर पर हलाक कर दे। जनरल बार्टर ने करख्त लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा।
یہ سب کچھ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس آرتھر نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے جنرل بارٹر؟ یہ آرتھر غدار ہے، یہ یقیناً کبابوں کا آدمی ہے، یہ لمبی سازش کر رہا ہے۔ میں نے ویپن سٹور کا ہنگامی ضرور معاہدہ کیا، لیکن وہ میرا معمول ہے، وہاں میں نے ٹائم بم ہرگز نہیں رکھا۔ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہے، آپ بے شک تحقیقات کر کے دیکھ لیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹریشا نکلی ہے، یہ پیٹریشا کھڑی ہے، آپ اس کا میک اپ چیک کرائیں۔ میں اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، میں ایک نظر میں پہچان سکتا ہوں کہ کیا یہ اصلی ہے یا نکلی۔ یہ دنیا کا سب سے کامیاب میک اپ کر کے بھی سامنے آ جاتی، تب بھی میں ایک نظر میں اسے پہچان لیتا۔ آپ سب سے بڑے آفیسر ہیں، آپ باقاعدہ وہ تحقیقات کریں، آپ کو اصلی سازش کا یقیناً علم ہو جائے گا۔ ویسے آپ مالک ہیں، بے شک ہمیں گولیوں سے اڑا دیں، ہم آپ کے حکم کے تحت مرنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ صفدر نے شیفرڈ کے لہجے میں انتہائی جذباتی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے سر، بکواس کر رہا ہے۔ آرتھر نے صفدر کی اس تقریر سے بوکھلا سا گیا تھا۔ اسے بھی گرفتار کر لو، واقعی مجھے تحقیقات کرنے کے بعد فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ جنرل بارٹر نے چیخ کر پیچھے کھڑے فوجیوں سے کہا، اور فوجی بھوکے عقابوں کی طرح آرتھر پر جھپٹ پڑے۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھوں کو عقب میں کر کے اس میں ہتھکڑی ڈال دی جا چکی تھی۔ آرتھر کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ سنو آرتھر، یہ لوگ ابھی یہیں رہیں گے، تم میرے ساتھ اس کے دفتر چلو۔ تمہاری رپورٹ کے مطابق یہ لوگ وہیں سے نکل کر سیدھے ویپن سٹور میں گئے اور پھر وہاں سے تم نے انہیں جہاں قید کر دیا، اس لیے لازماً وہ لاشیں جو جنگل سے لائی گئی تھیں اسی دفتر میں موجود ہوں گی، اور اگر یہ اصل شیفرڈ نہیں ہے تو پھر اصل شیفرڈ کی لاش بھی وہیں موجود ہوگی۔ آؤ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، جنرل بارٹر نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آپ مجھے ساتھ لے چلیں سر، میں ثابت کر دوں گا کہ اس آرتھر نے غداری کی ہے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، لیکن جنرل بارٹر نے اس کی بات سنی انسنی کی اور اسی طرح واپس بڑھ گیا۔ فوجی بندھے ہوئے آرتھر کو دونوں طرف سے بازوؤں سے پکڑے اس کے پیچھے لے جا رہے تھے، اور چند لمحوں بعد وہ سب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ جنرل بارٹر تو بے حد ہوشیار ہے، اب شیفرڈ کی لاش ملنے کے بعد تو سب کچھ بہرحال ظاہر ہو ہی جائے گا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ ارے میں بھی واقعی دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں، تنویر خاموش کھڑا کھڑا یکلخت چیخ پڑا۔ تو وہ دونوں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے، لیکن تنویر بجلی ہی سی تیزی سے دوڑتا ہوا دوبارہ شیشے کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا۔ لیکن ابھی وہ دیوار کچھ دور تھی کہ تنویر نے یکلخت ہائی جمپ کیا، اور جیسے کوئی بھاری پرندہ دوڑ کر فضا میں پرواز کر جاتا ہے، اس طرح وہ ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے اس حصے تک پہنچ گیا جو چھت میں جا کر غائب ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ہاتھ وہاں تک پہنچنے کی بجائے نیچے ہی رہ گئے، اور تنویر کے جسم نے ہوا میں قلہ بازی کھا کر وہ نیچے زمین پر آ کھڑا ہوا۔ او واقعی میں احمق ہوں، نیچے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پہلے سے زیادہ زور سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ جیب میں ڈال کر ریوالور نکالا، اور دوسرے لمحے شیشے کا یہ کمرہ ریوالور کے پے در پے دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے صفدر اور جولیا جو انتہائی حیرت بھرے انداز میں کھڑے دیکھ رہے تھے بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ تیسرے دھماکے کے ساتھ ہی شیشے کی عقبی دیوار سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی زمین میں غائب ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ صفدر اور جولیا نے بے اختیار بوکھلائے ہوئے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں واقعی احمق بن گیا تھا، لیکن شکر ہے مجھے جلدی عقل آ گئی، اب باہر نکل چلیں، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ صفدر اور جولیا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ان کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ سرنگ نما راستہ دور آگے جا کر اوپر کو چڑھتا گیا، اور پھر آگے جا کر وہ چھت سے تقریباً مل گیا، لیکن سائڈ میں موجود سرخ رنگ کا ایک ہک انہیں دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ تنویر ان سے آگے تھا، اس لیے اس نے یکلخت ہک پکڑ کر زور سے کھینچا تو راستے کے اوپر موجود چھت کسی ڈھکن کی طرح اٹھتی گئی۔ اب باہر آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں اچھل کر باہر ریت پر چڑھ گئے۔ جولیا بھاگ کر ایک ٹیلے کے پیچھے گئی، اور اس نے ریت کے ٹیلے کے عین درمیان میں موجود ایک خشک سی جھاڑی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ ڈھکن دوبارہ برابر ہو گیا۔ اب وہاں ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی، لیکن جولیا ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ یکلخت دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور وہ سب ٹھٹک کر ادھر دیکھنے لگے جدھر سے یہ آوازیں آئی تھی۔ چند لمحوں بعد ان مسلح فوجی ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلے، ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں انہوں نے سیلیوٹ مار دیے۔ او آپ تھے چیف، ہم سمجھے کہ نہ جانے اسپیشل وے سے کون آیا ہے، کیونکہ ابھی جنرل بارٹر اندر گئے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم انتہائی چوکنا رہیں، ایک فوجی نے تیز لہجے میں کہا۔ جنرل بارٹر کا ہیلی کاپٹر، صفدر نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر ہیلی کاپٹر اڈے کے اندر لے جایا گیا ہے تو یہ فوجی مشکوک نہ ہوں، اور اگر باہر ہو تو یہ بتا دیں۔ موجود ہے چیف، مین وے پر سر، فوجی نے صفدر کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔
اوہ آؤ، ہم نے اسے چیک کرنا ہے، اٹ از ایمرجنسی، صفدر نے کہا۔ یس سر، آئیے سر، فوجی نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی ساتھ ہی مڑ گئے۔ ڈبل اپ، اٹ از ایمرجنسی، صفدر نے فوجی انداز میں کہا۔ یس سر، فوجی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں دوڑنے لگے۔ صفدر، تنویر اور جولیا بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹا لیکن انتہائی تیز رفتار جنگی ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آ گیا، جس پر سرخ دائرے کا ایک بڑا سا محسوس نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد مسلح فوجی باقاعدہ گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ انہیں دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ چونک پڑے، لیکن پھر یکلہت مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ گئے۔ یہیں رکو، ہم نے اسے چیک کرنا ہے، چلو بیٹھو، تھامسن اور پیٹریشیا، ہری اپ، صفدر نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے پہلے وہاں موجود فوجیوں سے کہا اور پھر وہ تنویر اور جولیا سے مخاطب ہوا۔ تنویر اور جولیا اچھل کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو صفدر بھی اچھل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر تیر کی طرح فضا میں بلند ہوتا گیا۔ صفدر نے کچھ بلندی پر لے جا کر ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا اور اب وہ غور سے ہیلی کاپٹر کی مشینری کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھایا اور دوسرے لمحے اس نے یکلہت اسے غوطہ دیا اور پھر ان فوجیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا ہیلی کاپٹر دوبارہ اوپر کو اٹھا ہی تھا کہ ہیلی کاپٹر کے نیچے لگی ہوئی مشین گنوں نے بے تحاشا گولیاں اگلنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود سارے فوجی مری ہوئی مکھیوں کی طرح ڈھیر ہوتے گئے۔ صفدر ہیلی کاپٹر کو اسی طرح اونچائی پر لے جاتا گیا اور پھر اس نے جنوب کی طرف اس کا رخ موڑا اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا۔ میں اس صحرا کا راؤنڈ لگا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی اور فوجی موجود ہو تو اس کا بھی خاتمہ کر دوں۔ اس کے بعد ہم نے یہیں چھپنا ہے کیونکہ بہرحال اڈا تو تباہ کرنا ہی ہے، صفدر نے گھمبیر لہجے میں کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اچانک صفدر کو ایک خیال آیا تو جیب سے وہی ٹرانسمیٹر نکال لیا جس سے اس نے گلاس کیبن میں مارتھر سے بات کی تھی اور اس نے اس کا بٹن آن کیا تو ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی۔ ہیلو ہیلو، شیفرڈ کالنگ اوور، صفدر نے شیفرڈ کے لہجے میں کہا۔ یس مارتھر اٹینڈنگ، چیف میں آپ کو B1 سیٹ پر دیکھ رہا ہوں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کلاس کیبن میں ہیں اور پھر ہیلی کاپٹر پر کیسے پہنچ گئے؟ اوور، دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی اور وہ اس آرتھر نے سازش کی تھی۔ اس نے ویپن سٹور میں سام بموں کے سیکشن میں ازہد ٹائم بم فکس کر دیا اور پھر اسے آف بھی کر دیا۔ اس طرح اس نے جنرل بارٹر کو قائل کر لیا کہ میں غدار ہوں، حالانکہ غدار وہ خود ہے، اس لیے مجبوراً مجھے باہر آنا پڑا۔ چلو تم ایسا کرو کہ جنرل بارٹر سے ٹرانسمیٹر پر میری بات کراؤ، وہ لازماً میرے دفتر میں ہوں گے۔ اوور، صفدر نے کہا۔ آپ کے دفتر میں کیسی بات ہو سکتی ہے بوس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی تو وہاں جنرل ٹرانسمیٹر نہیں لگوایا اور اسپیشل ٹرانسمیٹر ہمارے پاس رکھا جس سے آپ کی بات ہوتی تھی، اس کے بغیر تو دفتر سے کال بھی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بوس، آپ اسپیشل ٹرانسمیٹر سے ویپن سٹور کو بآسانی چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا سازش ہوئی۔ آپ کا ٹرانسمیٹر تو سب سے ہاتھ ہے، اگر آپ نے کوئی ٹائم بم لگایا ہوگا اور اسے آف کیا ہوگا تو آپ اپنے ٹرانسمیٹر سے چیک کر کے جنرل بارٹر کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اوور، مارتھر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ وہ واقعی کوئی سادہ لوہ ٹیکنیشین ٹائپ آدمی تھا جو سادہ لوہی میں سب کچھ ازہد بتائے جا رہا تھا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں اوور اینڈ آل، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کو کچھ اور بلندی پر جا کر اسے فضا میں ہی معلق کیا۔ اس کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چھوٹا لیکن جدید قسم کا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا جو اس نے پہلے لاشعوری طور پر جیب میں ڈال لیا تھا، لیکن پھر اسے اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ یہ مارتھر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو صرف فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، اسے ویپن سٹور کیسے چیک ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے انداز میں اس ٹرانسمیٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دکھاؤ اسے، پیچھے بیٹھے تنویر نے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ تنویر ٹرانسمیٹروں کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اسے ان پر ریسرچ کرنے کا ذاتی شوق تھا۔ ارے صفدر، یہ تو ٹاپ سائیکل 01 ٹرانسمیٹر ہے۔ اوہ، یہ تو انتہائی قیمتی ٹرانسمیٹر ہے، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے چونک کر کہا اور جولیا بھی حیرت سے تنویر کو دیکھنے لگی۔ صفدر، یہ آل پریس ٹرانسمیٹر ہے جسے اس وقت جدید دنیا کا سب سے قیمتی ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے، یہ تو مکمل آپریٹنگ مشین ہے۔ ایک منٹ، تنویر نے کہا اور پھر اس نے چونک کر ٹرانسمیٹر کے نچلے حصے پر 2 انگلیاں زور سے رگڑیں تو ایک لمبی سی پلیٹ اندر غائب ہو گئی۔ اب ٹرانسمیٹر کی وہ پوری پٹی خالی ہو گئی تھی، اندر چھوٹے چھوٹے بے شمار بلب لگے ہوئے تھے جبکہ ایک سائڈ پر ایک ناب تھی جس کے اوپر ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی اسکرین بھی موجود تھی اور ساتھ ایک ڈائل تھا۔ اوہ، اسے تو یہاں بیٹھے پورا ویپن سٹور اڑایا جا سکتا ہے، تنویر نے مسرت سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایسی مسرت نظر آ رہی تھی جیسے کسی کو ہفتے اقلیم کی دولت میسر آ گئی ہو۔
اسلحہ خانہ اڑایا جا سکتا ہے جہاں سے، وہ کیسے؟ صفدر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ابھی دیکھو، میں ابھی یہ اسلحہ خانہ اڑا دیتا ہوں۔ اس ٹرانسمیٹر سے وہاں موجود ایسے تمام اسلحے کو انچارج کیا جا سکتا ہے جس میں فیوز لگے ہوئے ہوں، اور ٹائم بم تو میں فیوز لازمی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ فوری طور پر پھٹ جائیں گے، اور اگر کسی اور میں بھی فیوز لگا ہوگا تو وہ بھی اڑ جائے گا۔ اس کی چارجنگ رینج 100 کلومیٹر ہے، یہ انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر ہے۔ تنویر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے اسے ناپ گھمانی شروع کر دی۔ ناپ گھومتے ہی ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا اور ساتھ ہی ڈائل پر سرخ رنگ کے ہندسے بدلنے لگے۔ لیکن ابھی تنویر نے ذرا سی ناپ گھمائی تھی کہ یکلخت ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز نکلی، اور تنویر کے ساتھ ساتھ جولیا اور صفدر بھی چونک پڑے۔ ہیلو پاکستانی ایجنٹس، میں جنرل بارٹر بول رہا ہوں، تم بچ کر نہیں جا سکتے، یہ بات سن لو۔ میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی تمہارا خاتمہ کر دوں گا، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، اوور۔ جنرل بارٹر کی انتہائی نوسیلی اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غصے سے پاگل پن تک پہنچ چکا ہے۔ تم محکموں کے جنرل بارٹر ہو، تمہاری یہ جنگلی گھوڑے والی تھوتھی ابھی بند ہو جائے گی، ابھی چند منٹ کے اندر، اوور۔ اس بار تنویر نے اپنے اصل لہجے میں کہا، یو شٹ اپ نانسنس، شٹ اپ فار ایور۔ جنرل بارٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ابھی اس کا فقرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ تنویر کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر بری طرح لڑکھڑایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دل دہلا دینے والا خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس خوفناک دھماکے میں تنویر، صفدر اور جولیا کی چیخیں بھی شامل ہو گئی۔ ان چیخوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری چیخیں تھیں۔ بڑی سی فوجی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ایک چوک پر دائیں جانب جانے والی سڑک پر مڑی تھی کہ سڑک کے دونوں اطراف میں کھڑے فوجیوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا اور سڑکیں بالکل سنسان نظر آ رہی تھیں۔ سرد موسم کی وجہ سے ہر طرف دھند سی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند دبیز نہ تھی، اس لیے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ البتہ سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ فوجیوں کی اشارہ دیتے ہی ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ شناخت؟ ایک آفیسر نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے فوجی آفیسر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فوجی آفیسر نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور شناخت طلب کرنے والے آفیسر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا انداز نحوت آمیز تھا، جیسے کارڈ دکھا کر وہ اس فوجی کی بولتی بند کر رہا ہو۔ فوجی نے جیب سے ٹارچ نکال کر اس کی روشنی کارڈ پر ڈالی اور چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کی اور اسے جیب میں رکھ کر اس نے کارڈ واپس فوجی آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، اوکے ہے، لیکن سر آپ تھرڈ مینیو پر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آفیسر نے کارڈ واپس کرتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملکی ہاؤس، اٹ از سیکرٹ مشن، آفیسر نے سیٹ پر بیٹھے ہوئے فوجی آفیسر سے سخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، آپ وہاں نہیں جا سکتے، اٹ از آرڈر، اور ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں، ویسے ملکی ہاؤس کے باہر باقاعدہ چیکنگ پوسٹ بنا دی گئی ہے، اور ملکی ہاؤس کو فوجیوں سمیت ہر آدمی کے لیے ریڈ ایریا قرار دیا جا چکا ہے۔ اندر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس اسپیشل پاس ہے، اس لیے آپ واپس چلے جائیے۔ کس کے آرڈر کی بات کر رہے ہو؟ میں چیف اوسلو کی اجازت سے جا رہا ہوں، فوجی آفیسر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، یہ جنرل بارٹر کے احکامات ہیں، آفیسر نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، چلو ڈرائیور واپس چلو، میں ٹرانسمیٹر پر بات کر لوں گا، فوجی آفیسر نے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کو ٹرن دیا اور واپس چوکی کی طرف بڑھ گیا۔ چوک سے وہ اسی سڑک پر مڑ گیا جدھر سے آیا تھا۔ ادھر دائیں طرف کچے راستے پر موڑ لوٹائے کر اب ہمیں دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑے گا، اس بار سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے فوجی آفیسر نے کہا۔ وہ دراصل عمران تھا۔ دوسرا راستہ؟ کیا مطلب؟ کوئی اور راستہ بھی آپ جانتے ہیں؟ ڈرائیور نے، جو ٹائیگر تھا، کچے راستے پر جیپ کو موڑتے ہوئے چونک کر کہا۔ دوسرے راستے سے مطلب ہے کہ کسی اور روپ میں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ جیپ تیزی سے اس کچے راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی آگے جا کر ایک ویران سی عمارت آ گئی۔ اس کچے راستے کا اختتام اس عمارت پر ہی ہوا تھا۔ یہ کوئی قدیم مکان تھا جو اب کھنڈرات کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جیپ اس کھنڈرات کے سامنے جا کر رک گئی۔ اندر لے چلو، یہ کھنڈر ویران ہے، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ کھنڈر کے اندر ہچکولے کھاتی ہوئی جیپ آگے بڑھتی گئی اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب جا کر رک گئی۔ کیونکہ اس سے آگے راستہ محدود تھا، جیپ رکتے ہی عمران نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے جوزف اور جوانا بھی نیچے آ گئے۔ اس وقت وہ سیاہ فام کی جگہ سفید فام بنے ہوئے تھے۔ عمران نے نہ صرف ان کے رنگ بلکہ ان کے چہروں کے حد و حال میں بھی ایسی تبدیلی کر دی تھی کہ اس میک اپ میں وہ کسی طرح بھی وہی جوزف اور جوانا نہ لگ رہے تھے جو دراصل وہ تھے۔ صرف ان کے جسم اور قد و قامت وہی تھے، ان کے جسموں پر بھی فوجی یونیفارم سی۔ جوزف، جیپ کے عقب میں موجود بڑا بیگ باہر نکالو اور یہ یونیفارمز اتار دو، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے جسم پر موجود یونیفارم بھی اتارنی شروع کر دی۔
ٹائیگر جوانا نے بھی اس کی پیروی کی۔ یونیفارمز کے اندر انہوں نے سیاہ رنگ کی چست جیکٹیں اور سیاہ پتلونیں پہنی ہوئی تھیں۔ جوزف نے بیگ جیب سے باہر نکال کر رکھا اور پھر اس نے بھی اپنی یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ عمران نے اپنی گردن پر چٹکی بھری اور چند لمحوں بعد اس نے چہرے، سر اور گردن پر موجود ماسک اتار کر جیب کے اندر اچھال دیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ تمہیں بھی اس فوجی نے دیکھ لیا ہے، اس لیے تم بھی ماسک اتار دو۔ صرف جوزف اور جوانا اسی میک اپ میں رہیں گے کیونکہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے یہ اسے اچھی طرح نظر نہ آئے ہوں گے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے اپنے چہرے اور سر پر موجود ماسک اتار دیا۔ کیا اب ہمیں دوسرا میک اپ کرنا ہوگا؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، بیگ میں میک اپ کا سامان ہی نہیں، مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ جنرل بارٹر اس طرح کے احکامات بھی دے سکتا ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر بیگ کھولا۔ اس بڑے سے بیگ کے اندر موجود چھوٹے لیکن طاقتور بم موجود تھے، ڈائنامیٹکس بھی تھیں اور اسی طرح کا دوسرا تباہ کن اسلحہ بھی۔ یہ سارا اسلحہ، فوجی یونیفارم اور جیپ وغیرہ کا بندوبست انہوں نے کیا تھا۔ ماسٹر، آپ زیادہ چکر بازی میں مت پڑیں اور سیدھا سیدھا اس ملکی ہاؤس پر ریڈ کر دیں، جو نظر آئے اڑا دیں، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔